जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास राव, आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया और मेरा ख्याल है उसको ये कहना चाहिए अब तक उनके जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हार्ड हिटिंग जो बातें की हैं, जो उन्होंने आज बहुत सारे लोगों को चार्जशीट किया है, बड़े गुस्से में थे। और तो छोड़े ही उन्होंने जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब जो हैं, तो उनके हवाले से भी उन्होंने कोई ऐसी बातें की हैं जो मेरा ख्याल है शायद वो गुड फेथ में ना ली जाएँ और समझा जाए कि दरमियान में कोई वो जो कहते हैं सिविल मिलिट्री एक पेज है, तो उस पेज पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कोई हल्की सी कोई आप उसमें कह सकते हैं लकीर सी खींचने के कुछ चांसेस मिले हैं। ये इंटरव्यू किया है आज हमारे दोस्त हैं साबिर शाकिर और आज चौधरी गुलाम हुसैन साहब एयरवे का अपना प्रोग्राम करते हैं, तो उसका अगेन इससे पहले भी हमने देखा इंटरव्यूज़ किए, नदीम मलिक साहब ने किया, अरशद शरीफ साहब ने किया और एक दो लोग जो थे उन्होंने किया। लेकिन अब की दफ़ा जो इंटरव्यू हुआ है तो इसमें आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब टोटल एक उसमें थे, एक उसमें एग्रेसिव स्टाइल में थे, सब पे बरस पड़े हैं। अगर मुझसे पूछें सबसे नाराज़ थे और एक जगह पे डिफेंस है वो है जो उन्होंने उसमें बैठ के उसकी अपनी मजबूरियाँ गिनवाई, अगरचे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर वो मजबूरियाँ गिनवा नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने गिनवाई। चीनी और उसका गंदम के स्कैंडल के हवाले से जब उनसे बात हुई तो उस पर थोड़ा सा इनोसेंस का उन्होंने आगे इजहार किया, थोड़ा तो नहीं था, बिल्कुल उन्होंने अपने आप को एक्ट किया कि उन्हें तो ये पता ही नहीं था। और यहाँ बड़े चलाक लोग रहते हैं, तेज़ लोग रहते हैं, शुगर वाले तो बड़े बड़े इंतहाई वो बड़े लोग हैं और उनसे सीधे नहीं हुआ और उनसे आकर उन करोड़ों अरबों रुपए के फैसले करवा लिए। खैर वो एक अलहदा स्टोरी में आज जरा उस पर अलहदा मैं बात करूँगा। आज जो असल जो ये उस पर बात करने वाले सब पे बरसे हैं, जैसे मैंने कहा अदालतों पे बरसे हैं, लोअर हाई कोर्ट का नाम लेके बरसे हैं, मीडिया पे उन्होंने बड़ी शदीद अपनी नाराज़गी का इजहार किया है, अपनी टीम पे उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि ये लोग बड़े हामी थे। मैं नवाज शरीफ साहब से बात करूँ, आर्मी चीफ साहब के हवाले से गिला किया कि उनको नहीं मिलना चाहिए था, जो खुफिया मुलाकातें की हैं उन्होंने क्यों की हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह की कि जजेज़ और इनको जर्नलों को काना किया नवाज शरीफ साहब ने। ये जो मेन उनकी, मैं इसी पे आज मैं ज़रा इस पर फोकस रखना चाह रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे सारा कुछ ये पता था कि इनकी मुलाकातें हो रही हैं, तो फिर तो उन्होंने कहा जी इसका नतीजा क्या निकला, नतीजा क्या निकला, तो क्या उनके जहन में ये था क्या नतीजा निकलना चाहिए था। अपोजिशन और आर्मी जनरल अगर मिल रहे थे, आर्मी चीफ मिल रहे थे, उनके ख्याल में क्या नतीजा वहाँ से निकलना चाहिए था। उनको राम करना चाहिए था अपोजिशन को कि आप अपनी डिमांड जो है वो ना माने और अपनी डिमांड्स ना करें और जो इमरान खान साहब जो है उनकी हुकूमत के लिए मसला ना पैदा करें। शायद यही मेरा ख्याल खान साहब के जहन में होगा। या जनरल बाजवा साहब जब उनसे मुलाकातें कर रहे थे तो साफ ज़ाहिर है जब आप उनसे मिलते हैं तो उनके अपने गिले शिकवे हैं, वो कुछ मांगना चाहते थे, जो उन्होंने मांगा भी सही आर्मी चीफ से, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि जो कुछ भी मिलना है हमें आर्मी चीफ साहब से मिलना है। इमरान खान साहब तो वो कहते हैं जी मैं तो कुछ नहीं दूंगा। सो क्या कोई नई डील अंडरस्टैंडिंग की कोशिश हो रही थी कि जो मेरा ख्याल आर्मी चीफ जो है उनसे नहीं ले सके और उसके बाद जो मामलात हैं दोनों में उसमें अब आप कह सकते हैं पोजीशन और जनरल बाजवा साहब के दरमियान तल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं हो सके। वो तो चले बात समझ में आती है कि वो ठीक है, मीडिया पे भी तनकीद करते हैं जी मीडिया करप्ट है, मीडिया को पैसे नहीं खिलाए मैंने, ये लिफाफे लेते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, वो बात भी समझ में आती है। अच्छा, अदालतों में भी उनका बरसना समझ में आता है कि वो ठीक बात है कि उन्होंने कहा जनाब कि हमने उस वक्त कहा आपको कि शहबाज शरीफ साहब से 7 बिलियन रुपीज़ का इनसे आप वो लें, इनसे ज़मानत लें, गारंटी लें। आपने कहा नहीं जनाब कि शहबाज शरीफ साहब की बस ज़मानत काफ़ी है और आपने उनको जाने दिया और आप वही बैठ के वहाँ से लंदन से तकरीरें कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी जो है उसको बैठ के वो चैलेंज कर रहे हैं और बहुत सारी ये गुफ्तगू हो रही है वो तो आपने सब लोगों ने सुन ली। उस पर भी उनका चले गुस्से में उनका समझ आता है। अपनी टीम पे भी नाराज़ थे कि आप लोग मशवरे देते थे कि मैं इनके साथ बातचीत करूं, मैं फलां करूं, अब इसका क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन जो चीज़ सबको मेरा ख्याल हजम नहीं होगी, बड़ा लाउडली कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो अब इसको उनके हामी जो है दाद भी दे सकते हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल वो डिफरेंट आदमी है, वो ना नवाज शरीफ है, ना वो बेनज़ीर हैं, ना वो जरदारी हैं, तो ना शायद खकान है, ना वो गिलानी है, ना वो कुछ हैं। वो नाम लेके जो चीज़ उनको अच्छी लगती है वो तारीफ़ कर देते हैं, नहीं अच्छी लगती वो खुल के वो ब्लंट वो अपने तरीके से बात कर लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जो आज उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से लाउड एंड क्लियर नाम लेके कहा और यहाँ तक कहा कि उनको मुलाकातें नहीं करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है एक इस पब्लिक के लिए जब ये आप ये बातें करते हैं तो इसका मैसेज जो है थोड़ा सा ये जाता है कि आपकी और आर्मी चीफ के दरमियान वो जो एक सेम पेज की बात हो रही थी, शायद वो सेम पेज जो है ना आगे पीछे होना शुरू हो गया। प्लस आर्मी चीफ जो है वो भी शायद इसको एक उनके लिए एम्बेरसमेंट के तौर पर ले, उनका इदारे के अंदर से बात आना ये शुरू हो जाएगी कि आपका मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है आर्मी चीफ के बारे में उसकी जो राय है वो ये है कि इनको खुफिया मुलाकातें नहीं करनी चाहिए थी और इनको बात नहीं करनी चाहिए थी। तो अक्सर अगेन
لیکن پاکستان میں یوزلی جو ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ 1-on-1 میٹنگ میں آپ کنوے کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں تو عمران خان صاحب کو روک دینا چاہیے تھا. انہوں نے بھی بیان اس وقت دیا ہے جب وہاں پہ آرمی اور نواز شریف صاحب اور دیگر لوگ ہیں فیس ٹو فیس ہیں اور ان کی اوپن وار ان کی ہو چکے. اس کو کہتے ہیں نا کسی کے اس میں زخموں پہ تھوڑا سا نمک چھڑکنا, یا وہ کہتے ہیں رب ان دا وونڈز, کہ کسی کا زخم جو ہے نا اس کو تھوڑا سا مزید اس میں کوئی تھوڑی سی آ کے کھجلی کرنا. تو انہوں نے وہی کام کیا کہ آلریڈی آرمی یا جنرل باجوہ صاحب یا DGIS صاحب یا پورے سارے جو ہیں وہ تھوڑے سے آلریڈی ان کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے کمپنی کی وجہ سے ہلٹ فیل کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے ان پہ سیدھی فائرنگ کی ہے, سیدھا ان پہ انہوں نے اٹیکس کیے ہیں. اوپر سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی ان کو یہی تانا دیا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے تو جو ملاقاتیں کی ہیں ان کے کیا ملا نتیجہ, آپ کو کیا نکلا اس میں سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. تو وہی کچھ ہوا ہے کہ انہوں نے آپ پہ تقریریں کی ہیں, انہوں نے کنٹروورشل کر دیا ہے, آپ کے خاصے انہوں نے الزامات لگا دیے ہیں. سو عمران خان صاحب اس میں میرا خیال اس پورے پروسیس میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا چیزہ لینا, شاید وہ چیزہ بھی لے رہے ہوں گے اور اس بات پہ خوش اور مطمئن بھی ہوں گے کہ اس وقت جنرل باجوہ صاحب کے پاس ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا. نہ اس وقت DGIS جنرل فیض ہوں, جنرل باجوہ ہوں اور عمران خان صاحب جو ہیں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. سو آرمی چاہے یا نہ چاہے, جنرل باجوہ صاحب چاہے نہ چاہے, اب انہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. سیم وہ کہتے ہیں نا گوز فار یہ DGIS ان کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا, کیونکہ اپوزیشن کے جو رینکس ہیں اسپیشلی یہ نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے ان تینوں کو اکٹھا کر دیا ہے اور ایک ہی لائن میں ایک ہی بریکٹ میں وہ لے کے ہیں. لہٰذا ان کا یہ بات عمران خان صاحب جو ہیں اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, لہٰذا وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جنرل باجوہ کے خلاف کوئی اگر اپنی رائے دینا چاہتے ہیں اوپنلی دیں, ٹی وی پہ دیں اور اس کو آف دا ریکارڈ بھی نہ کریں یا اس کو بعد میں چلیں بعض وہ ہوتے آپ کہہ دیتے ہیں, پھر جو بیٹھے ہوتے ہیں اینکرز وغیرہ ان کو آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو ایڈٹ کر لینا. آپ ایڈٹ بھی نہیں کرواتے, اٹ مینس کہ آپ نے کوئی میسج بھیجنا ہے, پھر آپ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے ساتھ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی, آپ کی گپ شپ تھی, آپ ان کو جب یہ کرونا میں بیمار ہوئے شہباز شریف صاحب تو آپ ان کو ٹیلی فون کر رہے تھے. اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جس طریقے کا لندن بھیجا گیا جس میں آف کورس بہت سارے اداروں کا اس میں رول ہوگا, تو وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے یہ خان صاحب نے ساری باتیں ایک ہی دفعہ اکٹھی کر کے باجوہ صاحب کو انہوں نے یہاں پہ پہنچائی ہیں. اب سوال یہ کہ عمران خان صاحب ایک تو ملاقاتوں پہ میرا نہیں خیال کہ ان کو ملاقاتوں پہ کوئی مسئلہ تھا, خود تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ صاحب بتاتے تھے خان صاحب کو پرابلم ہوتا تو پہلے دن کہتے. پرابلم کہاں سے شروع ہوا, جو انسائڈ سٹوری ہے جو بڑی یہ مزے کی سٹوری ہے کہ خان صاحب اتنے افینڈ کیوں ہو رہے ہیں اور کیوں وہ اس طرح کے تانے دے رہے ہیں کہ جناب کہ اب دیکھ لیا آپ نے ملاقاتیں کر لی, آپ نے ان سے تعلقات بنانے تھے یا اٹھنا بیٹھنا تھا, خفیہ جو کچھ بھی ہونا تھا, اب آپ نے ان سے بلاول سے ملنا تھا, شہباز شریف سے ملنا تھا, مولانا فضل الرحمان سے ملنا تھا, مطلب جتنے آرک کو آپ کہہ سکتے اینیمیز ہیں اس وقت ان کے عمران خان صاحب سے, سب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی جنرل باجوہ صاحب کی. اگرچہ جنرل باجوہ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں یا ان کے حامی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جتنے بھی فائر فائٹنگ کر رہے تھے حکومت بچانے کے لیے کر رہے تھے, عمران خان صاحب کی وہ جو مشکلات تھیں ان میں کمی کے لیے کر رہے تھے. اگر انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا دھرنا روکنا چاہتے تھے. اگر انہوں نے شہباز شریف یا بلاول سے ملاقاتیں کی تو وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے کرنا چاہتے تھے, یا اس طرح کی چیزیں ان کے جو حامی کیمپ ہے وہ یہ باتیں کہہ سکتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے, لیکن شاید وہ عمران خان صاحب کے لیے کر رہے تھے. لیکن ذات کا سوال بھی کہیں نہ کہیں پہ تو آ جائے گا, کیونکہ جو جنرل باجوہ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملی ہے اور اس میں پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب نے ووٹ بھی ڈالا تھا, اس کا مطلب یہ کہ ان ملاقاتوں کا یہ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا اس طریقے سے. لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو کنسنسس ووٹ تو انہوں نے بنا لیا تھا, یہ تمام پارٹیز نے ان کو جنرل باجوہ صاحب کو ووٹ ڈالا, لہٰذا سیم ویو لینتھ انہوں نے ان ملاقاتوں کے ذریعے اچیو کر لی تھی. اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو اس سے کیا ملا, تو میرا خیال ہے جو ان کا مین گول تھا اسٹیبلشمنٹ کا کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے تو وہ ان کو مل گئی تھی. باقی بات کی چیزیں ہیں کہ ونس یو آر ان اے پاور تو پھر آپ ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اب اصل چیز سٹوری ہے کہ وجہ کیا بنی ہے کہ کیوں عمران خان صاحب اتنے اس پہ ہوئے. میرا یہ خیال ہے, میری اسیسمنٹ, کچھ انفارمیشن بھی ہے جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ جس دن سے یہ بات سامنے آئی ہے, 2-3 باتیں سامنے آئی ہیں کہ خواجہ آصف والی بات ہے کہ خواجہ آصف کو نے فون کیا تھا الیکشن والی شام کو اور انہوں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں تو آپ اور میرے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے تو آپ اس میں انٹروین کریں. تو اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جیت گئے. عمران خان صاحب جو اس وقت اگر کسی سے چڑھتے ہیں, میں نفرت چلے نہیں کہتا سخت لفظ ہو, اگر کسی وقت چڑھتے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ بندہ جیل میں جائے اور وہ پارلیمنٹ میں نہ ہوتا, جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ میں نہیں ہے, وہ بڑے ریلیکس ہیں, اسی طرح ان کی خواہش تھی کہ خواجہ آصف کو بھی نہیں ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں. پورا زور لگا. اگر آپ ان کی تقریریں دیکھیں تو عمران خان صاحب نے ہمیں جو ان کو رنگ باز کہا, انہوں نے سیال کوٹ کا خواجہ کہا, بہت سارے انہوں نے ڈیروگیٹری جو لفظ ہیں وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں. اچھا خواجہ آصف صاحب بھی کوئی رعایت کرنے والے بندے نہیں, آپ کو پتہ ہے وہ بھی پراپر جواب دیتے. سو یہ خان صاحب کی کوشش تھی
کہ عثمان ڈار جو ہیں ان کے بڑے ان کے قریبی ہیں. عثمان ڈار نے یہ اچھی خاصی انہوں انویسٹمنٹ جو عمران خان صاحب پہ کی ہوئی ہے, ان کی پارٹی پہ کی ہوئی ہے, اور 2 دفعہ وہ الیکشن وہ ہار گئے ہیں. تو اب انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو یہاں پہ جیت رہا تھا اور یہ تو اس کو تو ایک انہوں نئی لائف دی ہے, اور اس کو نئی لائف آ کے جو دی گئی ہے ان کو, یہ تو خواجہ آصف صاحب کی جو نئی لائف ہے یہ تو جنرل باجوہ صاحب نے لے کے دی. اس سے پہلے وہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ سے بچ گئے تھے, اس پہ بھی ان کو شکوک ہے کہ سپریم کورٹ سے کس نے بچایا ان کو, وہاں پہ ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے. جیسے ان کو آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا, ان کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل گیا. پہلے وہاں سے بچ گئے اس میں سپریم کورٹ سے, اور بعد میں ان کو آ کے جنرل باجوہ صاحب نے بچا لیا, جو چیزیں سامنے ہیں. سو عمران خان صاحب اس پہ خاصے ناراض ہیں, خاصے ہالٹ ہیں. یہ میں آپ کو بالکل آن اتھارٹی بتا رہا ہوں کہ جناب خواجہ صاحب کو کیوں جتوایا گیا ہے, کیوں اس کو پارلیمنٹ میں لایا گیا, جس کی وجہ سے ان کے لیے اچھا خاصا مسائل ہوئے ہیں. اور ان کا بڑا جو بڈی ہے ان کا دوست ہے عثمان ڈار, اس کو الیکشن ہارنا پڑ گیا. سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر عثمان ڈار کو ہرا کے پھر خواجہ آصف صاحب کی اس کی ٹیلی فون کال کی وجہ سے ان کو جتایا گیا ہے. ایک تو پہلا ہارٹ یہاں پہ آ گیا. اچھا چلیں آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ چلیں آپ کی آرمی کے اور آپ کو پرائم منسٹر کے تعلقات ٹھیک رہنا. دوسرا بڑا ہالٹ کہاں سے آیا جو زیادہ سیریس ہے میرا خیال, اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے آج ایک طرح کا چیزہ لیا اور بڑا اوپنلی کہا جو ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا, غلطی کی انہوں نے. وہ ہوا جب ان کی خفیہ ملاقات ہوئی یہاں پہ, اس پہ آپ کو یاد لاسٹ میٹنگ جو ہے جو بہت بڑا ایک اس کو بن گئی تھی, بم شیل بن گئی تھی, جس میں آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب تھے, بلاول بھٹو تھے, اور اس میں خواجہ آصف تھے, اور اس میں احسن اقبال صاحب تھے, اور بھی دیگر پارٹی کے لوگ تھے. میرا خیال تھا رحمان صاحب کے صاحبزادے بھی تھے شاید, یا بھائی تھے ان کے شامل تھے. اس میں جب یہ بات ہوئی اور آرمی چیف صاحب کے ساتھ 3-4 گھنٹے ان کی ملاقات چلی, تو اس پہ انہوں نے جب بلاول نے کوئی تھوڑے سے گلے شکوے کی آرمی چیف کے ساتھ کہ جناب کا نیوٹرل آپ نہیں ہو رہے ہیں, اس طرح کے کچھ انہوں نے باتیں کی, تو انہوں نے اس پہ بلاول کو تانا دیا. انہوں نے کہا جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب جو ہیں اتنا کچھ کہتے تھے, اتنی باتیں کہتے تھے, سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, ایسے کروں گا میں نے تو نہیں کہا تھا ان کو شہباز شریف صاحب کو. اور یہ شہباز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ بات انہوں نے ان کے منہ پہ کی. انہوں نے کہا جناب کہ یہ صرف آپ دیکھ لیں شہباز شریف صاحب کی ہوئی ماضی کی باتیں کہ یہ جو کہتے تھے گھسیٹوں گا میں ان کو زرداری صاحب کو, صرف ان کے منہ پہ نہیں آئی واپس. تو انہوں نے کہا ہمارے وزیر اعظم صاحب جو عمران خان صاحب کو ریفر کرتے ہوئے کہ ان کے بہت سارے کلپ جو ہیں جو اپوزیشن میں تقریریں کرتے تھے اور جو کچھ ان کے منہ میں آتا تھا کہہ دیتے, وہ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں, وہ بھی ان کے سامنے آ رہی ہیں. اب یہ بات اندر ہوئی, میٹنگ میں ہوئی, چلے اندر رہ جاتی تو بھی میرا خیال ہے بات وہ ٹل جاتی. بعد میں خواجہ آصف صاحب نے اس پہ ٹوسٹ کیا ہے, یا اس کو کہیں انہوں نے ٹوسٹ کہیں یا ان کو گگلی کہیں, یا انہوں نے اس کو سپن کیا ہے. انہوں نے ایک اپنے اچھا کارڈ کھیلا ہے. انہوں نے یہاں شاہ زیب خانزادہ صاحب جو ہیں جیو ٹی وی کے, ان کے ساتھ انٹرویو میں یہ ساری بات انہوں نے رپیٹ کی ہے انٹرویو میں, اگر آپ نے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف صاحب نے جہاں پہ شہباز شریف صاحب کو بھی ٹانٹ کیا ہے کہ بھائی صاحب آپ کی تقریریں جو ہوتی تھی زرداری صاحب کے خلاف آپ کے منہ پہ آئی ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں. میرا خیال یہ وہ پوائنٹ تھا جس پہ یہ عمران خان صاحب زیادہ وہ ہلٹ ہوئے ہیں کہ ایک تو آپ نے خواجہ آصف کو جتوایا ہے بقول اس نے ٹیلی فون کیا, وہ ٹھیک ہے آپ سمجھتے تھے کہ دھاندلی ہو رہی تھی, نہیں ہونے دی, لیکن وہ جیت گئے کیونکہ عمران خان صاحب تو سمجھتے ہیں کہ خواجہ صاحب جو ہیں دھاندلی سے جیتے اور عثمان ڈار صاحب جیت رہے تھے. ایک تو آپ نے وہ کرا, چلے وہ بھی ٹھیک ہے. پھر آپ نے میرے مخالفین اور میرے دشمنوں کے درمیان بیٹھ کے میرا مذاق اڑایا گیا ہے, میرا ٹھٹھا اڑایا گیا ہے, اور وہ بات اندر رہنے کی بجائے وہ سامنے آ گئی ہے. وہ ٹی وی پہ خواجہ آصف صاحب نے پوری دنیا کو یہ بتا بھی دیا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے یہ کامنٹ کیا, شہباز شریف صاحب پہ بھی کیا ہے اور عمران خان صاحب پہ بھی کیا ہے. تیسری جو بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ جنرل باجوہ نے جو آ کے بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے بعد کراچی میں ان کو ٹیلی فون کیا کیپٹن صفدر کے معاملے پر, اور انہوں نے کہا کہ اس پر یہ آپ پورے معاملے کی انکوائری کروائیں گے, اور اس سے میرا خیال پی ٹی آئی کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے. 2 ایشوز ہیں, ایک تو آپ کہہ سکتے بلاول بھٹو کا مزید قد بڑا ہوا ہے کہ آرمی چیف ان کو کال کر رہے ہیں, اور دوسرا سارا ملبہ جو ہے پی ٹی آئی کے گلے میں پڑ گیا کہ ان لوگوں کا شاید پھیلایا ہوا ہے, اور ممکن ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو اتنا ٹائم نہیں ملا ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب سے کنسلٹ کر سکتے. اس لیے عمران خان صاحب نے کھول کے یہ بات کہہ دی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی ان سے جو ملاقاتیں تھیں یا کنٹیکٹ جو تھے تو یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. کوالٹی کہیں آپ یہ پرائم منسٹر کی کہ ان کا جو وہ سمجھ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, وہ دل میں کوئی بات نہیں رکھتے. ان کے دل میں تھا کہ آرمی چیف صاحب کو ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں, ان کی غلطی کہ انہوں نے کہہ دیا. حالانکہ ان کی شاید پارٹی کے اندر لوگ یہ کہیں گے کہ اس سے آپ یہ امیج دے رہے ہیں کہ شاید آپ کی اور آرمی چیف کے درمیان جو ہم آہنگی تھی وہ شاید اب وہ ہم آہنگی نہیں ہے, کہ آپ یہ پہلی دفعہ 3 سال بعد آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کچھ ایسے سٹیپس لے رہے ہیں, کچھ ایسی ملاقاتیں کر رہے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھے. سو عمران خان صاحب نے اپنا پورا غصہ جو ہے نا میرا خیال ہے نکال لیا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے غصہ نکالا تھا جب یہ کہا تھا انہوں نے ایک انٹرویو میں کہ کس کی جرأت ہے, انہوں نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام
عوام میں کہا کس کی جرأت ہے کہ مجھ سے آ کے DGIS یا کوئی اور آ کے جنرل آ کے مجھ سے استعفیٰ لے. سو اس وقت بھی تھوڑا سا غصہ وہی تھا جو خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور کامنٹس پاس ہو رہے تھے. بہرحال آج والی تقریر پہ انہوں نے عمران خان صاحب برسے ہیں, خوب برسے ہیں, عدالتوں پہ برسے ہیں, ججز کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کو کانا کیا گیا, اور پھر ان جرنیلوں کو کہا ان کو کانا کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو گاڑیاں, میڈیا کو تو خیر وہ سمجھتے ہیں جناب تو سارا میڈیا کراپٹ ہے, ماس ہے اس میڈیا کے جو ان کے سامنے بیٹھ کے حملی ان کی تعریفیں کرے صرف وہی لوگ اچھے ہیں. بہرحال یہ بڑا اہم انٹرویو تھا میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس انٹرویو کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ اس انٹرویو سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے, ان کو کیا میسج گیا. لیکن عمران خان صاحب میرا خیال بڑا مطمئن ہے کہ اس وقت اپوزیشن اس پوزیشن میں نہیں رہے گی کہ وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کوئی ایسا کوئی پلان بنا سکے جسے عمران خان یہ انسیٹ ہوں. خان صاحب کو یہ پورا پتہ ہے کہ اس وقت فوج جو ہے اگین اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور اسی چیز کو آج آپ کو ان کی گفتگو میں بڑی کلیئرلی نظر آئی. ان کا کانفیڈنس, ان کی گفتگو, ان کا ایگریشن, ان کا برسنا, سانپ پہ برسنا, یہ شو کرتا ہے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اس وقت فوج کے پاس میرے علاوہ کوئی آپشن یہاں پہ نہیں ہے.